नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खाना काबा शरीफ तामीर करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी से फरागत पाई। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को बीबी हाजरा के हवाले कर दिया। मक्का से बैतुल मक़दस की तरफ दोबारा वापस चले गए। चंद दिन ही गुजरे थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हो गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर कहने लगे अस्सलामु अलैकुम, यानी अपनी तरफ से भी उन्होंने सलाम किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी सलाम पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो सलाम भेजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो ये था, सूरा अस-सफ़ात 109 आयत मुक़द्दस, सलामुन अला इब्राहीम, सलाम हो इब्राहीम पर। और सलाम के बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ही ये भी बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस सरज़मीन में मेरा घर तैयार कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अल्लाह ताला के सामने अर्ज़ की, ए अल्लाह ताला तेरा घर कहाँ तैयार किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे हुक्म से एक अबर आएगा, उस अबर के पीछे पीछे आपने चलना शुरू करना है। आप ऊँट पे सवार हो जाइए, जिधर ये अबर जाएगा उसके पीछे आप चलते रहना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊँट पर सवार हुए। अल्लाह ताला का अबर आया, उस अबर के साए तले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चलना शुरू कर दिया। ये अबर जाकर उस जगह पे रुका जहाँ अब खाना काबा शरीफ बना हुआ है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया था, जहाँ ये अबर रुक जाएगा तो वहाँ आपने हल्का बना लेना है, दायरा बना लेना है। एक रवायत में है कि अबर के साए के इर्द गिर्द जितना भी दायरा लगाया गया था वो एक सांप आया था उसने लगाया था। एक रवायत में आया है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वो हल्का बना दिया था, यानी दायरा बना दिया था, यानी उतनी जगह का अहाता जो था वो कर दिया कि इतने एरिया में खाना काबा शरीफ अल्लाह ताला का घर बनाया जाएगा। सूरा अल-हज 26 आयत मुक़द्दस जो है वो इस अहाता को तयन करने के बारे बता रही है। वाइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकान अल-बैती, और वो याद कीजिए जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल्लाह की तामीर की जगह का तयन कर दिया। अल्लाह तुशरिक बी शैया, और इन्हें हुक्म फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराना। वत्वहिर बैती लित्ताइफीन वल-क़ाइमीन वल-रुक्अइस सुजूद, तर्जमा, और मेरे घर की तामीर करने के बाद तवाफ़ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए और रुकू करने वालों के लिए और सजूद करने वालों के लिए पाक और साफ़ रखना। यानी अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जगह का भी बता दिया, एरिया भी बता दिया कि कितनी जगह पे आपने खाना काबा शरीफ बनाना है, और जब ये बन जाएगा तो इसको रुकू सजूद तवाफ़ करने वालों के लिए साफ़ और सुथरा भी रखना। यानी इससे मुराद ये भी हुआ कि हमें अल्लाह ताला के घर जितने भी मसाजिद हैं या अपने घरों में जो मस्जिद छोटी छोटी बनाई हुई होती है उन्हें पाक साफ रखना चाहिए। और इस बात से एक बात वाज़ह हो गई कि जो रुकू है ये पहली उम्मतों के लिए नहीं था, ये खुशकिस्मत उम्मत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जिस ये रुकू भी नसीब हुआ, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से ये रुकू शुरू हुआ। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ मेरे अल्लाह तेरा घर बनाने के लिए मैं पत्थर कहाँ से लूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा घर बनाने के लिए 5 पहाड़ों से पत्थर जो हैं वो लिए जाएंगे, वो आपको पहुंच जाएंगे। वो पहाड़ कौन से हैं जहां से पत्थर लिए जाएंगे? अल्लाह ने उस वक्त बताया, नंबर 1 कोह लबनान, नंबर 2 कोह हिरा, नंबर 3 कोह अबू कबैस, और नंबर 4 कोह सफ़ा, नंबर 5 कोह मरवा। अब इस बात पे गौर कीजिए कि जो कोह सफ़ा और कोह मरवा, इनके ऊपर पहले
بت رکھے گئے تھے، ایک بت کا نام نائلہ تھا اور ایک بت کا نام اصاف تھا، یہ ایک بتوں کی جگہ تھی۔ لیکن جب بی بی ہاجرہ کے پاؤں مقدس ان پتھروں پہ لگے اور انہوں نے ان پتھروں پہ دوڑ لگائی پانی کی تلاش میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پتھر جو ہیں یہ پہلے بتوں والے پتھر تھے، یہاں یعنی یہ پاک نہیں تھے۔ جب بی بی ہاجرہ نے ان کے اوپر پاؤں رکھا تو ان کو شاعر اللہ فرما دیا کہ یہ اللہ کے نشانوں میں سے ہیں، یہ پاک اور صاف ہیں۔ اور پھر یہی پتھر اٹھا کر فرشتہ لایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ خانہ کعبہ شریف کی بنیادوں میں رکھے گئے۔ یہ 5 پہاڑوں کے جو پتھر تھے وہ جبرائیل فرشتہ لاتا رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جو تھے وہ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کرتے رہے۔ اب خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، جو آپ نے بنیاد شروع کرنی ہے وہ سب سے پہلا پتھر جو ہے آپ نے وہ محراب میں رکھنا ہے، یعنی ادھر سے آپ نے خانہ کعبہ شریف جو ہے وہ بنانا شروع کرنا ہے۔ اور جو سب سے پہلا پتھر آیا جو محراب میں رکھنا تھا، اس پتھر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا گیا تھا محمد الرسول اللہ۔ تو اس کا مطلب خانہ کعبہ شریف میں جو محراب میں پتھر رکھا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس بھی اس پہ درج ہے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل فرشتہ پتھر لایا، اس پتھر کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لکھا گیا تھا، وہ خانہ کعبہ شریف کی دائیں طرف رکھا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک پتھر آیا جس پتھر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عمر بن خطاب کا نام لکھا گیا تھا اور وہ بائیں طرف نصب کیا گیا، بنیاد میں رکھا گیا۔ اسی طرح 2 پتھر فرشتہ اور لایا، ایک پتھر کے اوپر حضرت عثمان غنی کا نام تھا اور دوسرے پتھر پہ حضرت علی شیر خدا کا نام تھا، وہ بھی ادھر ہی نصب کیے گئے۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی شیر خدا کی محبت کے بغیر ہماری کوئی عبادت، نماز اور حج ہمارا قبول نہیں ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جب خانہ کعبہ شریف کو مکمل کر لیا تو اس وقت انہوں نے 127 آیت مقدس البقرہ میں لکھا گیا ہے، انہوں نے یوں دعا مانگی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں نے دعا مانگی، یعنی دونوں دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، کہ اے میرے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری جو خدمت ہم نے کی ہے، خانہ کعبہ شریف بنایا ہے، یہ ہماری خدمت قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو اس کے بعد دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ جتنی بھی مساجد تیار کروائی جاتی ہیں وہ ایک مسلمان سے تیار کروائی جاتی ہیں، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ باوضو ہو کے مسجد تیار کرتے ہیں، اور پھر وضو ہو کر جو مسجد ہے تیار کرنا وہ سنت بھی ہے، اور ہمیں دعا بھی بعد میں مانگنی چاہیے۔ اور اکثر لوگ جو ہیں وہ مسجد جو ہے وہ جب تیار ہو جاتی ہے تو وہ بیمار لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ دعا ضرور مانگ لیتے ہیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ شریف جب مکمل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا بھی مانگی، وہ دعا یہ تھی 126 آیت مقدس البقرہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے، اب امن مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ امن والا گھر ہو جائے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز دے، یعنی ان میں جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھلوں سے نواز دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ جواب دیا، اے میرے ابراہیم علیہ السلام 126 آیت مقدس میں ہی میں جواب دے رہا ہے، قَالَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ترجمہ اللہ نے فرمایا جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے کام اچھا کیا ہے، آپ نے دعا اچھی مانگی ہے،
لیکن جو آپ نے ایک بات کہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں میوے اور یہ امن عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب میری بارش برستی ہے تو پوری دنیا پہ برس جاتی ہے، کافروں پہ بھی برستی ہے اور مسلمانوں پہ بھی برستی ہے۔ سورج کی دھوپ نکلتی ہے تو سب کو ہی روشنی ملتی ہے۔ تو اس طرح میری دنیا میں یہ جو کافر لوگ ہیں ان کو دنیا میں تھوڑا حصہ دوں گا، ان کو رزق بھی دوں گا، ان کو پھل بھی دوں گا، ان کو دھوپ چھاؤں بارش، یعنی میں یہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ رہی بات یہ کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کافر لوگوں کے لیے، تو یہاں یہ رزق کھا لیں گے، یہ پھل کھا لیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے، اور ان کو وہاں جانے کے لیے میں مجبور کر دوں گا، یہ بہت بری جگہ ہے، وہاں انہیں جانا پڑے گا۔ یعنی وہ لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ کافر جو ہے اللہ ان کو بھی تو رزق دے ہی رہا ہے، یہ ذہن سے بات نکال دینی چاہیے کہ ادھر ہی اللہ نے ان کی ڈور ڈھیلی کی ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے سوائے دوزخ کی، ان کو دوزخ ہی ملے گی، یہ ان کا رزق ہوگا، دوزخ ان کا رزق ہوگا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اب خدا تعالیٰ کا حکم ہوا اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلانے کی دعوت دے دو۔ خانہ کعبہ شریف مکمل ہو گیا، دعا آپ کی 2 دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور حکم عطا فرما رہا ہے، سورۃ الحج 27 آیت مقدس بتا رہی ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کر دو، اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام میرے خانہ کعبہ شریف کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اگر پیدل چل سکیں گے تو وہ پیدل آئیں گے، اگر وہ دور دراز ہوں گے تو وہ اچھے صحت مند اونٹوں کے اوپر سوار ہو کے میرے پاس آئیں گے، وہ آتے ہی رہیں گے، چاہے وہ پیدل آئیں، چاہے وہ اونٹوں پہ آئیں، چاہے جس وقت ایسی بھی ان کو سواری میسر ہو وہ ادھر ضرور آئیں گے، بہرحال ہر ممکن طریقے سے اس گھر کی طرف وہ آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ میری آواز کہاں تک جائے گی اور کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا حکم ہے کہ تو بلند آواز سے ان کو بلا، اور یہ آواز پہنچانا پوری مخلوق تک میرا کام ہے، یہاں تک کہ باپ کی سلب اور ماں کی رحم تک بھی میں تیری آواز پہنچا دوں گا اور میں ان کو سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، ایک بلند پہاڑ کے اوپر چڑھ کر آپ نے آواز دی لوگوں کو کہ اے لوگو تم پر اللہ نے حج فرض فرما دیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس بیت اللہ میں حج کے لیے آنا ضروری ہے۔ جس کی قسمت میں تھا حج تو انہوں نے باپ کی سلب اور ماں کی رحم میں بھی لبیک کہہ دیا۔ حضرت ابراہیم نے پہاڑوں کی چاروں طرف جتنے بھی پہاڑ تھے آپ نے دیکھا کہ یہاں نہ تو کوئی انسان نظر آ رہا ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ زراعت ہے، میں نے آواز دی ہے، تو یہ آواز کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو سنوا رہا ہے؟ ابھی ذہن میں ان کے بات ہے، تو اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا سیدی و مولائی۔ یعنی یہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آئی تو پتہ چلا یہاں کوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ روحوں نے جواب دیا ہے اور یہ آواز جو ہے میری پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں ہے تو کوئی بھی نہیں، پھر آپ کے دل میں آتا ہے کہ میرا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ بھی ادھر ہی ہے اور میری بیوی ہاجرہ بھی ادھر ہی ہے اور مخلوق بھی میں کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ پانی نہ گھاس نہ زراعت ارد گرد مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگی، 100 ابراہیم 37 آیت مقدس آپ نے پھر یہ دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد کو مکہ کی بے آب و گیہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کو رونق لگا دے اور لوگ یہاں آتے جاتے رہیں، میں نے گھر بنا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں خوب اس کو آباد کر دے۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون،
اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما دے تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ یعنی آپ سورۃ ابراہیم 37 آیت میں یہ بات بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پھلوں کی دعا مانگی ہے، رزق کی دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو میں نے تیرے کہنے کے مطابق بنا دیا ہے، اس کو خوب امن والا بھی، میووں والا بھی، اللہ اس کا گھر کو بنا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول اور منظور فرما دی۔ وہ فرمائی اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ملک شام میں تھا۔ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کو بے آب ہو گیا، وادی میں مکہ میں بٹھا کر انہوں نے واپس اپنے وطن جانا تھا، تو ان کی دعا تو اللہ تعالیٰ نے منظور کر لی۔ وہ دعا اس طرح منظور کی، مکہ تو سارا پتھروں سے بھرا پڑا تھا، تو وہ پھل کیسے وہاں اگ سکتے تھے، زراعت کہاں کیسے ہو سکتی تھی، پانی ان تک کیسے پہنچ سکتا تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور مکہ کی 36 کوس یعنی 321 کلومیٹر اسکوائر زمین جو تھی اس کو کھدوا کر ملک شام میں پھینک دیا۔ یعنی مکہ سے پتھر جو تھے وہ 36 کوس تک 321 کلومیٹر اسکوائر تک وہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں پھینکوا دیے، اور جس جگہ کو کھودا گیا تھا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل فرشتے وہاں دریائے نیل کی مٹی جو ہے وہاں بچھا دے۔ یعنی وہ نرم اور ہموار جگہ بن گئی۔ اس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی، وہاں طرح کے پھل جو تھے وہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اگا دیے، اور آج تک لوگ کھا رہے ہیں، مکہ والے کھا رہے ہیں، حج کرنے والے کھا رہے ہیں۔ تو یہ کس کے توسل سے ہمیں ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ موج جو ہمیں دی ہے، یہ طرح طرح کے پھل نصیب کی ہے، یہ رزق نصیب کیا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ یہ وہاں کے لوگ کھائیں گے، لیکن مسلمان بھی کھائیں گے، ایمان والے بھی کھائیں گے، باقی لوگ بھی جو ہیں وہ بھی کھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت سے دنیا میں وہ محروم نہیں ہوں گے، وہ لیتے رہیں گے، آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ دوزخ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ وادی کی دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی۔ یہ جو وادی ہے اس وادی کا نام وادی طائف رکھا گیا۔ اب اس وادی کو جب یہ بھی آباد ہو گئی، خانہ کعبہ شریف بھی آباد اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اللہ بادشاہ فرما رہا ہے اے ابراہیم علیہ السلام تیرا وطن جو ہے وہ ملک شام ہے، اب آپ اپنے گھر تشریف لے جائیے، یہ میرا گھر جو ہے یہ خراب نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ کے لیے آباد ہی رہے گا۔ آپ نے اپنا جتنا بھی کام تھا وہ مکمل کر لیا، میرا خانہ کعبہ شریف بنا دیا، اور حج کی ندا بھی آپ نے لوگوں تک دے دی ہے۔ آپ نے جو کام کیا ہے یہ کام بہت اچھا رہے گا اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین مکرم، قصہ ابراہیم علیہ السلام ابھی جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا قسط نمبر 10 میں اگلا لیکچر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔